आपको लग पता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। कहने को हम 18 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल कौम है, जीती जागती धड़कती और सांस लेती कौम। एक दफा नहीं बल्कि कई बार इस कौम ने अपने होने का सबूत दिया। सैलाब हो या ज़लज़ला, खुद हर क़यामत से निमटी अपने वजूद पर लगने वाले हर जख्म को इसने सहा भी और सवाल भी किया। मगर हसरतों का खून देखिए कि इस कौम को कभी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। पहला सवाल कि बीमार बानी वतन को नाकारा एम्बुलेंस किसने और क्यों भिजवाई? जवाब है तारीख की किताबों में भटकते रहो। सवाल था कि मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की मौत तिब्बी थी या उन्हें कत्ल किया गया? जवाब है कि जनरल अय्यूब के इक़्तिदार की राहदारियों में साजिशों की बू के पीछे भागते रहो। सवाल था कि वजीर आजम लियाकत अली खान को कत्ल करने वाले सैयद अकबर को गोलियां मौके पर ही क्यों मार कर कत्ल कर दिया गया? जवाब में खामोशी है। सवाल था कि मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों बना? जवाब में इल्जामात का एक शोर आया। सवाल था कि मुल्क तोड़ने वाले मुजरिमों को सजा क्यों नहीं दी जाती? जवाब में उनकी लाशों को सलामियां दी गईं और कौमी परचम में लपेट कर दफन कर दिया गया। सवाल था और है कि भुट्टो को किस कानून के तहत सजा दी गई? जवाब में कानून की बेतुकी तावीलें और दलीलें हैं। सवाल था कि जनरल जियाउल हक और 17 जर्नैलों का त्यारा कैसे गिर गया? जवाब अभी तक आना बाकी है। सवाल है कि बेनजीर भुट्टो का कत्ल किसने किया? कातिल कौन है? ये साजिश किसने की? जवाब अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन दे सका, ना ही जरदारी साहब की हुकूमत। सवाल था कि 2 मई को अमरीकी फौज पाकिस्तान में कैसे घुस आई? इनको रोकने के जिम्मेदार आखिरकार कहां थे? ओसामा 5 साल तक कैसे छुपा रहा? जवाब है मेमो गेट और ओसामा के घर का सफाया। इस कौम के सवालों के साथ जो सलूक होता चला आ रहा है वो बकौल मुरीन नियाजी सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। ये कौम हर अलमिये पर सवाल करती है, आगे से एक और सवाल दाग दिया जाता है। हाँ, कभी कभी कोई कमीशन भी छोड़ दिया जाता है, जैसे हमूदुर रहमान कमीशन और अब एबटाबाद कमीशन। बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती देखिए नाजरीन, इन कमीशनों से खैर कभी नहीं निकली। ख्वाह वो सानह ओजड़ी कैंप का जनरल इमरान उल्लाह कमीशन हो या अकबर बुख्ती से मुज़ाकरात के लिए जाने वाला वक्त। आज सुप्रीम कोर्ट भी बलोचिस्तान अमनो अमान केस में सवाल कर रही थी कि यहाँ अमन क्यों नहीं होता। सवाल ये भी आज का था कि वजीर आला बलोचिस्तान आखिरकार कहाँ पाए जाते हैं। उधर पेशावर हाई कोर्ट खबरदार कर रही थी कि फौज कमाई हुई इज्जत लापता अफराद के मामले में गवा रही है। सवाल जारी हैं, सवाल करना इस कौम ने कभी नहीं छोड़ा। शायद ये हमारी किस्मत है। कहते हैं कि यहाँ के जबरदस्तों को अब जवाबदेह होना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही है तो देखना यह है कि एबटाबाद कमीशन क्या इन सवालों का जवाब दे पाएगा जो कौम पूछ रही है, या फिर ये कमीशन भी माजी की रवायात की तरह मामले पर मट्टी डालने के लिए इस्तेमाल होगा। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले ही आपने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जस्टिस जावेद इकबाल ने और उन्होंने कहा कि जब कमीशन की रिपोर्ट सामने आएगी तो सबको लग पता जाएगा। मगर उसी सांस में उन्होंने ये भी कहा था कि हमें बहुत सी धमकियां आ रही हैं। किस बात की धमकियां? 1 साल गुजर गया 2 मई को, मगर आज भी सवालात वही हैं। आज भी इस कौम का एक एक शहरी पूछता है कि वाकई क्या ओसामा बिन लादेन वहां मौजूद था? आज हम जानने की कोशिश करेंगे इन तमाम सवालात के जवाब, और आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से 27 लोग थे जो उसके कंपाउंड में रह रहे थे। आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि उन 6 बीवियों में से कौन सी बीवी थी जिसने गद्दारी की अपने मियाँ से, बकौल कुछ इन्वेस्टिगेटर्स। और आपको मजीद और तफसीलात बताएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब 2014 जो अमेरिका ने अनाउंस कर दिया न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कि हम इधर तक ही रहेंगे, इसके क्या असरात हम पे मुरत्तब होंगे। ऑल दिस आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉसफायर। कल सदर बराक ओबामा काबुल में अफगानिस्तान में मौजूद थे और मार्क कर रहे थे 2 मई की ओसामा बिन लादेन की एनिवर्सरी, और उनका ये कहना था न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करते हुए कारजाई के साथ कि अब जो है 2014 तक हमारे जो फौजी हैं रहेंगे आपकी सरजमीन पर, मगर वी मस्ट फिनिश द जॉब वी हैव स्टार्टेड इन अफगानिस्तान एंड एंड दिस वॉर रिस्पॉन्सिबली।
آج شو کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم آغاز تو کر دیتے ہیں چیزوں کا, کمیشنیں بھی بنا دیتے ہیں, تشکیل دے دیتے ہیں, لیکن ہم سے منطقی انجام تک نہیں پہنچا جاتا, نہ ہی ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. کیا بات ہے کہ ہمارے مقدر میں پاکستانی قوم کی قسمت میں بس سوال پوچھنا ہی رہ گیا ہے. اسی کا جواب آج ڈھونڈنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب, اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں عابد شیر علی صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور ایم این اے ہیں. ہمارا ساتھ دیں گی آج ہنا جیلانی صاحبہ, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. اور ہمارے ساتھ لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ موجود ہیں بریگیڈیئر شوکت صاحب, جنہوں نے بہت غور و فکر کی ہے اسامہ بن لادن کے قتل کے حوالے سے, تفتیش کی ہے آن گراؤنڈ, ایکسیس ملا ان کو کمپاؤنڈ تک, ان کے پاس ریکارڈز موجود تھے, اور اب 1 سال بعد وہ کس انجام تک پہنچے ہیں. شاید چند سوالوں کے جواب بریگیڈیئر صاحب سے ہی ہمیں مل جائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بریگیڈیئر صاحب, آپ ہی سے آغاز کروں گی. سب سے پہلے میں جاننے کی کوشش کروں گی کہ آپ نے تو ذاتی تفتیش جو ہے وہ جاری رکھی, ایک انیشیٹو لیا, مگر آن گراؤنڈ نیشنل لیول کے اوپر ایک کمیشن تشکیل دی گئی حکومت کی طرف سے. بڑے بڑے بول بولے گئے چند مہینوں پہلے جب جسٹس صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور کہا کہ لگ پتا جائے گا جب اس رپورٹ کی فائنڈنگ سامنے آئیں گی. باقی کیا لگ پتا جائے گا, کیا یہ کمیشن جو ہے کوئی جواب دے پائے گی؟ یہ تو خیر کمیشن ہی کہہ سکتی ہے کہ جواب دے پائے گی کہ نہیں. میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جو میں کمیشن کے سامنے پیش ہوا تھا اور انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات پوچھے تھے اور میں نے اپنی کہانی کا آغاز ہی کیا تھا, تو وہ جمائیاں لینا شروع ہو گئے ایسے. تو میں نے کہا جی شاید آپ سننا نہیں چاہتے, کافی ہو گئی, میں ختم کر دیتا ہوں. تو جسٹس جاوید اقبال صاحب نے مجھے فرمایا کہ جی ہم بگڑے صاحب آپ کو پھر بلائیں گے, اور اس کے بعد آج تک کبھی بلایا نہیں, نہ مجھ سے تفتیش کی کہ کیا میری مگر بریگیڈیئر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں, مجھے تو سلیم صافی صاحب کی بات یاد آ گئی. جب سلیم صافی اور شیخ رشید کو بلایا گیا تو انہوں نے کمیشن کو کہا کہ جناب کیونکہ آپ نے شیخ صاحب اور مجھے بلایا ہے, مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب آپ کام نہیں کرنا چاہتے. آپ کا بھی کچھ جو ایکسپیرینس رہا ہے, تجربہ کچھ اسی طرح کا ہی لگ رہا ہے. مگر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں, انہوں نے کہا لگ پتا جائے گا, اور ایک ہی سانس میں کہا کہ ہمیں دھمکیاں بھی بڑی مل رہی ہیں. مگر جب میں دیکھتی ہوں ٹرمز آف ریفرنس اس کمیشن کے کہ یہ بنی کیوں ہے, اس نے ڈھونڈنا کیا ہے, وہ تو اتنی بڑی بڑی باتیں بریگیڈیئر صاحب کہ میں تو کیا شاید آپ بھی ڈر جائیں گے. ادھر لکھا ہوا ہے کہ ہم ایگزامن کریں گے وہ کون سی کوتاہیاں تھیں, کمزوریاں تھیں, ایررز تھے, لیپسز تھے, شارٹ کمنگز تھیں, پرسنل لیول پہ, انسٹیٹیوشنل لیول پہ اور لیڈرشپ کے, سول اور ملٹری. یہ ممکن ہے جناب اس ملک کے اندر؟ بیکاز وزیر اعظم اور کیانی صاحب کو تو مدعو نہیں کیا اس کمیشن نے. آپ نے تو ایسے سوالات کی بوچھاڑ کر دی اور مجھے کہہ دیا کہ میں بھی ڈر جاؤں گا. میں تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا آپ سے, اب تو اور بھی ڈر گیا ہوں. نہیں میں بڑا ڈرپوک سا فوجی ہوں, میں ساری عمر ڈرپوک رہا ہوں, ہر جرنیل سے ہر کرنیل سے ساری عمر ڈرتا ہی رہا ہوں. وہ آپ نے بھی ڈرا دیا ہے مجھے. مگر اس کمیشن کی جو رپورٹ ہے اور اس کی جو آپ نے جو سوال پوچھا کہ اس کو جو تھی مینڈیٹ جو دیا گیا تھا, اس میں اصل میں مینڈیٹ یہ دیا گیا تھا کہ بھئی اس ایسی چیز ہوئی کیوں. یہ اصل میں دو سوال تھے, یہ آپ نے بہت سارے کر دیے مگر دو سوال تھے بیچ میں کہ یہ ایسی چیز ہوئی کیوں, اور آئندہ اس کو روکنے کے لیے کیا ہمیں ترمیم کرنی چاہیے تاکہ یہ نہ ہو سکے. پھر یہ دو چیزیں تھیں ان کے پاس, اور یہ اسی دونوں چیزوں پہ لگے رہے. انہوں نے سوال بھی ایسے نہیں پوچھے جس میں باقی چیزیں کچھ اور کھل سکتی ہوں, اور جو باقی سوالات جو آپ پوچھ رہی ہیں اور جو عوام پوچھ رہی ہے ان کے جوابات مل سکے. انہوں نے پوچھے بھی. جی اچھا. ہنا صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. جس طرح میں نے کہا کہ دفاع کے جو ذمہ دار تھے, کیانی صاحب کی بھی بات ہو, تو ان سے تو پوچھا ہی نہیں گیا کہ ہوا کیا, لیپسز کہاں ہوئے. پاشا صاحب نے 18 جون 2012 کو ایک بریفنگ دی اس پوری کمیشن کو, اور پھر اپنا جواب اور ریکارڈ سٹیٹمنٹ دے دی 6 اپریل 2012 کو. مگر جو دفاع کے ذمہ دار تھے, جو بڑے جن لیڈرشپ کا ادھر نام لکھا ہے کہ ہر لیڈرشپ سے پوچھیں گے, ان سے تو بات ہی نہیں کی گئی جناب. دیکھیے پہلے دفاع سے پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ ہوا کیا تھا جس کا دفاع کرنا تھا, اور وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے دفاع کرنا تھا. پہلی سوال جو آپ کو پوچھنا چاہیے, یا آپ کی پارلیمنٹ کو پوچھنا چاہیے تھا, یا آپ کے کمیشن کے پہلے ٹرم آف ریفرنس میں آنا چاہیے تھا, وہ یہ تھا کہ ایک ٹیررسٹ
جو کہ نہ صرف دنیا میں ٹیررزم کا ذمہ دار ہے بلکہ پاکستان میں بالواسطہ یا انسپریشنلی 35,000 سویلینز کی زندگی اس نے ضائع کی، بے شمار کے ینگ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اور سویلین لوگوں کو انہوں نے اپاہج کیا، بچے اور بوڑھے اور عورتیں ماریں۔ وہ آدمی یہاں بیٹھا کس طرح تھا؟ یہ سوال کسی نے پوچھا؟ آپ لوگ بھی ایک دن یہ سوال کرتے ہیں، دوسرے دن پھر آپ واپس اسی چیز پہ آ جاتے ہیں کہ پاکستان کی سوورینٹی کو کس طریقے سے ہونے دیا۔ ہاں وہ بھی ایک سوال ہے، اہم سوال ہے، لیکن پہلا سوال یہ پوچھنا چاہیے، یہی تو سوال ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ڈیفنس کی بات جب کرتے ہیں تو پہلا ڈیفنس پاکستان کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے سیکیورٹی کا منتظم لوگ جو ہیں وہ ہمیں یہ جواب دیں کہ کیا یہ ریاست کی کلیوژن سے ہوا؟ اگر ریاست کی کلیوژن نہیں تھی تو وہ کون افراد ہیں، وہ کون سا گروہ ہے جو اس شخص کو یا ایسے اور لوگوں کو پاکستان میں پناہ دینے کی یا پناہ حاصل کرنے کی میں مدد دیتا ہے؟ جناب بالکل حنا صاحب، یہ بالکل آپ نے اہم سوال کی طرف that is the pertinent question absolutely کہ دیکھیں ساؤتھ وزیرستان میں بھی اسامہ رہا، ہری پور میں بھی رہا، سوات میں بھی رہا، گھوم پھر کے ایبٹ آباد بھی پہنچ گیا۔ اتنا انٹیلیجنس فیلئر ہم یہ مان لیں؟ انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے یہ، آپ بار بار انٹیلیجنس فیلئر کر کے ہماری انٹیلیجنس کو انسلٹ نہ کریں۔ یہ انٹیلیجنس فیلئر کی بات نہیں ہے، اور اگر انٹیلیجنس فیلئر ہے تو اس کی بھی پوری وضاحت ہونی چاہیے۔ لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا یا نہیں تھا، اور اگر نہیں تھا تو کیا کوئی ریاستی پالیسی تھی جو اس چیز کے پیچھے تھی؟ اگر نہیں تھی تو پھر آپ یہ بتائیے کہ کون وہ لوگ تھے یا کون افراد تھے جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ دیکھیے مہر، پاکستان کی سوورینٹی سب کو عزیز ہے۔ سوورن جو ہے وہ ریاست نہیں ہوتی، اس میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی سوورینٹی ریاست کو دیتے ہیں۔ خطے کی اہمیت لوگوں سے ہوتی ہے، مگر یہ کہنا شاید آسان ہے، نہیں کہنا آسان کیا ہے، ساری دنیا میں یہی بات ہے۔ بالکل نہیں، میں I'll tell you exactly why عابد شیر علی صاحب، یہ کہنا شاید اس لیے آسان ہے، کرنا مشکل، کیونکہ شاید آپ کے بھی پر یہاں آ کے جل گئے۔ ادھر تو سوورنٹی بریچ ہوئی تھی نا، آپ تو میمو کے اوپر بھاگتے سپریم کورٹ چلے گئے جدھر ایک خدشہ تھا کہ بریچ ہوئے گی، ادھر تو ہو گئی، ادھر تو لیپس ہو گیا، ادھر تو انٹیلیجنس فیلئر سو کالڈ ہو گیا۔ تو یہ آپ کو نہیں لگا ادھر کمیشن کا آپ کو شور مچانا چاہیے تھا، جوڈیشل کمیشن کا، یا پیٹیشن لے کے جانا چاہیے تھا سپریم کورٹ؟ میرا خیال آپ کی میموریز بڑی شارٹ ہیں۔ نہیں، آپ نے ریکویسٹ کی تھی، آپ پیٹیشن لے کے سپریم کورٹ نہیں گئے، میں ادھر موجود تھی جب میاں صاحب نے پریس کانفرنس کی اب اور سن لیں، آپ کی میموری میرا خیال شارٹ ہے۔ اے پی سی آپ نے دیکھا نہیں کس شخص نے بات کی، وہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے تھے جنہوں نے آڑے ہاتھوں لیا۔ میں محترمہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پی ایم ایل این واحد پارٹی تھی جس نے جنرل پاشا کو ٹف ٹائم دیا پارلیمنٹ کے اندر بھی۔ نہیں، ڈیسک آپ دونوں نے بجائے، نہیں، جب پاشا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آپ وہاں پہ ویڈیو شیڈیو ہوگی تو یہ آپ انہی سے پوچھ لیجیے گا۔ اس کے بعد اے پی سی بھی پی ایم ایل این کے کہنے پہ بلوائی گئی، کمیشن بھی پھر پی ایم ایل این کے کہنے پہ بنا۔ تو ہم تو اس پہ پیش تھے، لیکن اب 1 سال ہونے کو آ گیا ہے، برسی بھی گزر گئی۔ آج حسین حقانی صاحب کا بیان سن لیں، آپ نے شاید سنا ہو، انہوں نے جو ارشادات فرمائے فوج کے خلاف بھی اور جو بھی انہوں نے فرمایا، تو پھر یہ چیزیں یہ کڑیاں کہاں پہ ملتی ہیں، کون افراد ان کے ذمہ دار ہیں؟ یہ تو قوم کو انہوں نے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے کہ رات کو آتے ہیں۔ چلو کمیشن تو حکومت نے بنا دی نا آپ کے کہنے پہ، ریٹائر ججوں پہ اور بیوروکریٹس پہ، ان کی فائنڈنگ، اور 4 مہینے لیٹ ہے اس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی۔ میری بات سنیں، 1 سال ہو گیا ہے، لوگ پیش بھی ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنے ریکارڈ بھی سب نے، آئی ایس آئی کے جو جنرل پاشا تھے اس وقت کے، وہ بھی ریٹائرڈ پاشا صاحب بھی پیش ہوئے، انہوں نے بھی اپنا موقف دیا۔ تو اب قباحت کیا ہے، کہاں پر یہ پرابلم کیا چیز ہے؟ ہر چیز جیسے آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں کہا کہ پوری فوج کا میرا خیال جو بھی ان کا نمائندہ تھا اس نے بھی جا کے اپنا بیان ریکارڈ کرایا، 25 میٹنگ، 100 انٹرویو ہو گئے۔ پھر بتائیں، کیا بات ہے قوم کا فواد صاحب؟ ٹائم جو ویسٹ کیا جا رہا ہے، جو قوم کے نقصانات ہیں اوپر نیچے، جو میران ایئر بیس کا بھی پھر واقعہ پیش ہوا، آخر ان کے پیچھے کون ہے؟ پاکستان کو کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو حکومت کے بلبوتے پہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں؟ کیا بات ہے، 25 میٹنگز اور 100 انٹرویوز کے بعد بھی جسے وزیر اعظم ایک عظیم فتح کہتے ہیں، اس کا کوئی تانا بانا جو ہے وہ نہیں سامنے آیا ابھی تک؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہے، میرا خیال ہے تھوڑا سا کچھ باتیں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے، کچھ باتیں ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور کچھ باتیں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے ہم بتانا نہیں چاہتے۔
इसी तरह ही होता है पूरी दुनिया में, ऐसा पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है। बहुत सारी जो इंटेलिजेंस फेलियर की, जैसे हिना बीबी ने बात की, बहुत मेरा एहतराम है हिना बीबी के लिए। इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं, दुनिया भर में होते हैं। अमेरिका का इंटेलिजेंस फेलियर बहुत बड़ा है जो 9/11 में हुआ, और यहाँ पर सिर्फ ISI का फेलियर नहीं है, देखें ना IB का भी फेलियर है, IB को भी नहीं पता चला। SHO लोकल जो होता है वो सबसे इन्फॉर्म्ड आदमी होना चाहिए, खैबर उसको भी नहीं पख्तूनख्वा पता का चला। भी फेलियर है, खैबर पख्तूनख्वा का भी फेलियर है, पाकिस्तान पिछले एयरफोर्स का भी 5 साल फेलियर का है, failure ISI का भी, तो IB का भी, आपकी बिल्कुल, हुकूमत देखें का ना, भी, तो वज़ीर आज़म का भी, पूरी रियासत का फेलियर है। ओ बिल्कुल 4 साल से 2005 से फेलियर है, पिछले फेलियर आ रहे हैं ना, ऐसे फेलियर्स हो जाते हैं। लेकिन मेरी सिर्फ एक गुजारिश होगी, जिस तरह आबिद ने बात की, हम सारा कुछ जो है ना वो जनरल पाशा या जनरल कियानी इंडिविजुअल्स से गिले शिकवे भी हो सकते हैं, शिकायतें भी हो सकती हैं, जब हम, लेकिन इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना भी हमारा फर्ज है ना, एज ए गवर्नमेंट भी और एज ए सिटीजन भी। एक वक्फा लूंगी हिना साहबा, फिर आपसे ब्रिगेडियर साहब से भी पूछूंगी, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने में और तयन करने में के जिम्मेदार कौन थे? वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? इट्स सेंसिटिव बट आई एम श्योर देयर इज अ लाइन इन द मिडल. वेयर डू यू ड्रॉ इट आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक? वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर. हम बात ये कर रहे थे कि व्हाट इज द फाइन लाइन बिटवीन इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करना और मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुंचाना. ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आऊंगी. आपने बड़ी इसके ऊपर तफ्तीश भी की है. इससे पहले मैं आपसे जानूं कि उनकी कौन सी बीवी थी जिन्होंने उसको एक्सपोज किया, किस तरह एक्सपोज किया, अल कुवैती की हैसियत क्या थी, जो कोरियर जिसके पीछे अमेरिका छुपता है. मैं पहले जानना चाहती हूं कि आपको वाकई लगता है कि इंस्टीट्यूशंस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बहुत कुछ नज़रअंदाज कर देना चाहिए? नहीं, पहले तो मेरा ख्याल है मैं एक दो जो बातें हुई हैं उनका जवाब दे दूं. मेरी बड़ी मोतबर बहन है हिना जिलानी साहिबा, जिन्होंने फरमाया कि जी आवाम से होती है जो मुल्क की हिमायत जो होती है वो आवाम से होती है. तो मुझे ये बताइए कि पेट्रियट एक्ट पास हुआ अमेरिका में, उसके बाद आवाम कहाँ गई? और उसके मुकाबले के एक्ट पास हुए सारे यूरोप में, और फिर आवाम की क्या हैसियत रह गई? मेरे एक भाई ने कहा, PMLN वाले ने, कि जी उन्होंने बड़ा टफ़ टाइम दिया शुजा पाशा को. जहाँ तक मुझे याद है वो चौधरी निसार अली ख़ान ने एक सवाल पूछा था और शुजा पाशा ने वो खड़े होकर कहा कि जनाब आपने मुझसे एक मदद मांगी थी और मैंने वो करने से इनकार कर दी. क्या आप चाहते हैं कि मैं पार्लियामान के सामने बताऊं? और उसके बाद झाग बन के बैठ गए निसार अली साहब. अब बात ये है कि हम सब लोग जो है ना जी, सारी जो हमारी सरबराह हैं और उम्मीदवार हैं और हुकूमत पे बैठे हुए हैं, उन सारों को थोड़ा सा गिरेबान में झांकना चाहिए. अभी तक किसी को ये आदत नहीं हुई और किसी की काबिलियत ये नहीं है कि अपने गिरेबान में झांक के देखे. मसला सारा ये है और उसमें फ़ौज शामिल है. मैं किसी की हिफाजत नहीं कर रहा. अब आता हूँ आपके सवाल पे कि क्या हमको इदारों की कोई हिफाजत करनी चाहिए कि नहीं. बात आती है सारी एक लफ्ज़ पे जिसको हमने अपना लिया है, उसको नाम है जी नेशनल सिक्योरिटी. नेशनल सिक्योरिटी, हम इसकी हिफाजत कर रहे हैं. हर शख्स इसके पीछे छुप जाता है, हर इदारा इसके पीछे छुप जाता है. हर जिस शख्स से आप बात करें वो कहता है जी कि मैं तो हिफाजत इस बात की कर रहा हूँ और इसकी वजह से मैं कह कुछ नहीं सकता, मैं चुप रह जाता हूँ, मैं तो खामोश हो जाता हूँ. मेरे भाई PMLN वाले ने भी कहा मेरे पास बहुत बातें हैं कहने की, मगर मैं ये नहीं कहता इसलिए कि मैं इदारों की हिफाजत कर रहा हूँ. यार किस चीज़ की हिफाजत कर रहे हो? हमसे किस बात की हिफाजत कर रहे हो? फवाद साहब ने कहा कि बड़ा कुछ हमें पता होता है, हम बता नहीं सकते. कोई किसी चलो किसी एक भाई मेरे ने कहा ना, मेरे तो गुजारिश ये है कि भाई किस बात की हिफाजत कर रहे हो? आप बताइए ना ब्रिगेडियर साहब, वो कौन सी कीमत है जो हमने अदा करनी होती है इंस्टीट्यूशंस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए? किधर जाके ब्रिगेडियर साहब हम रुक जाएं? आपने कहा सब अपने गिरेबान में झांकें, यकीनन झांकें, मगर मुकद्दस गाय तो इधर आपको पता है कौन रही है ना, आप ही की इंस्टीट्यूशन रही है.
جی بالکل، میں نے گزارش جب کی تھی میں نے فوج کا نام ساتھ لیا تھا. آپ شاید بالکل 2 منٹ پہلے کی بات بھول گئی. نہیں میں نے سنا جناب, I heard you. No, I heard you, Brigadier صاحب, you're absolutely right. آج تو مقدم کا جرنلسٹ بھی بنے ہوئے, ہم بھی بنے, ہمیں بھی نہیں کوئی کچھ کہتا. غلط بات ہے. سوال یہی ہے کہ کس قیمت کے اوپر آپ رک جائیں جا کے, ادھر آپ کی سیکیورٹی, قومی سلامتی جو ہے وہ پامال کی گئی, آپ کی باؤنڈریز کو کے خلاف آپ ایک اور امریکی ہیلی کاپٹرز اندر آ گئے, انہوں نے کارروائی کی, آپریشن کی, وہ اڑ کے چلے گئے. 1 سال گزر گیا, کچھ نہیں پتا لگا, کسی ملزم کو کا تعین نہیں کیا گیا, کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا گیا, کچھ بھی نہیں پتا لگا ابھی تک. اچھا جی, اس میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ میں نے جو تحقیق کی ہے میرے مطابق شاید یہ میری کتاب انشاءاللہ کل صبح, میری امید تو ہے کہ کل صبح ہو جائے گی آن لائن اویلیبل, تو سارے پڑھ سکیں گے, یہ کنڈل بکس پہ ہو جائے گی. تو اگر یہ ہو گئی تو پھر شاید آپ سارے پڑھ سکیں اور اس کی جو تفصیل ہے وہ دیکھ سکیں. میری جو تحقیق ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ شاید اس میں جتنے الزامات ہم لگا رہے ہیں وہ شاید موضوع نہیں ہے. شاید یہ سارا قصہ جو ہوا ہے وہ ایسا ہوا ہے جس میں ISI کو یا انٹیلیجنس کے کسی ادارے کو اس کا پتہ نہیں چل سکتا تھا. مگر حقیقت یہ ہے کہ 2010 میں ISI کو شاید کچھ شبہ پڑ گیا تھا, اور جب شبہ پڑا, اور یہ روٹین میں شبہ پڑا, کوئی مطلب ایک چھوٹی سی بات تھی جس سے شبہ پڑا, اور انہوں نے اس کی تحقیق کرنی شروع کی, اور جب وہ تحقیق کی سمجھ آئی کہ یار اس میں کوئی بات ہے جو ہمیں تفتیش کرنی چاہیے, تو پھر انہوں نے ذرا زیادہ تحقیق کرنی شروع کی. اور جب تک وہ تحقیق کر رہے تھے تو 2011 کے شروع ہو گیا, اور اس وقت تک القاعدہ نے خود ان کو اطلاع فراہم کرنی شروع کر دی بذریعہ طالبان کہ کیا حقیقت کیا تھی. اور 2011 کے شروع میں خریہ ان کی بیگم, تیسری بیوی, جو اس کی تیسری نہیں, بڑی بیگم جو تھی, اس کی 6 بیگمات تھی. اس کی پہلی بیگم جو تھی اس کی, اس نے اس کو طلاق دے دیا تھا. ایک بیگم اس کی لاپتہ ہے ہم سے, اس کو ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. اس کی نام میرے پاس ہے کہیں, مگر مجھے خبر نہیں ہے وہ کہاں پہ ہے. 3 بیویاں تھیں اس کے ساتھ افغانستان میں جس وقت یہ حملہ ہوا ہے امریکہ سے 2001 میں, اور 2003 تک یہ تینوں بیویاں اس کے ساتھ تھیں. اس میں خریہ, شریجہ سیہام اور عمل جو اس کی سب سے چھوٹی بیوی تھی. اس نے خریہ کو اور اس کے 5 بچوں کو فارغ کر دیا اور اس کو بھیج دیا کہ تم چلے جاؤ. جی اچھا. اور یہ جو دونوں بیویاں تھیں, دوسری شریجہ سیہام, اچھا یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خریہ جو ہے وہ ہے PhD چائلڈ سائیکالوجی میں. اچھا جی. اور شریجہ سیہام جو ہے وہ PhD ہے عربک میں. اور بریگیڈیئر صاحب, یہ تو آپ کی کتاب میں تفصیلات ساری مل جائیں گی. مجھے مزے کی آپ کی بات یہ لگی ہے, اور یہ مہینہ صاحبہ آپ کے پاس لے کر آؤں گی. انہوں نے کہا 2010 تک ISI کو شبہ ہو گیا تھا کہ کچھ ہے. یہ تو ساؤتھ وزیرستان, سوات, ہری پور, ایبٹ آباد, ہر جگہ گزرتے پھرتے رہتے, مزے کرتے, بیویوں بچوں سمیت پھر رہے تھے. 2010 تک آ کے معلوم ہوا. ہماری انٹیلیجنس اتنی کمزور ہے, ہمیں تو معلوم ہے کہ وی آر ون آف دا بیسٹ انٹیلیجنس ان دا ورلڈ. Yes, in fact, I think the ISI is probably یہ جو ہے نا انٹیلیجنس, اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. اس کا ایک حصہ ہوتا ہے ہیومن انٹیلیجنس اور ایک حصہ ہوتا ہے الیکٹرانک انٹیلیجنس. جہاں تک ہیومن انٹیلیجنس کا تعلق ہے, میرے ذاتی خیال میں perhaps موساد اول نمبر پہ ہے اور ISI دوسرے نمبر پہ. جی بالکل. تو ہنا صاحبہ, میرا ہنا صاحبہ سے اب سوال ہے. ہنا صاحبہ, کیا بات ہے, موساد کے بعد ہم لوگ ون آف دا بیسٹ انٹیلیجنس فورسز ان دا ورلڈ, سو کیا بات ہے کہ ایون دین وہ تو میں نے آپ کو پورا بتایا کدھر سے پھر کے آ کے رہ رہے تھے, اور ہمیں 2010 تک پتا لگا. بقول بریگیڈیئر صاحب, with subject to my reservations on your statement that we are the second best or Mossad is the best, I don't agree with that statement. But anyway, کیونکہ یہ تو ڈیفائن کرنا پڑے گا نا کہ انٹیلیجنس بیسٹ کن کرائٹیریا کی بنیاد پر کہی جا سکتی ہے.
لیکن میں ایک بات جو ہے وہ تو ایک حتمی ہے، اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ انٹیلیجنس فیلئر ایک چیز ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک پالیسی اور ایک پلان کے تحت جا رہے ہوں اور آپ کے کچھ ایلیمنٹس اس میں سے نکل کے آپ کی بنائی ہوئی پالیسی کے برخلاف وہی کام کر رہے ہوں آپ کی نالج کے بغیر. تو دیکھیے یہ، اور جو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کی تحقیق ہوگی، اور آئی ول ریڈ ہز بک ود اے گریٹ ڈیل آف انٹرسٹ، لیکن میں ان چیزوں سے اتنی کنونسڈ یا اتنی امپریس نہیں ہوتی ہوں. یہ بڑی ایک سائنٹیفک بات ہوتی ہے انویسٹیگیشن، قیاس آرائیاں، اور یہ کوئی ریومر مانگرنگ کی بات نہیں ہے. دیز آر ویری سیریس ایشوز اینڈ وی آر اسٹل ویٹنگ کہ ہمیں اس کا پتہ چلے. لیکن جہاں تک کہ آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ وہ کون سی لمٹ ہوتی ہے جس حد تک ہم وہ کیا ڈسٹنکشن کیا ہے پروٹیکشن آف انسٹیٹیوشن. پروٹیکشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کور اپ کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز کے لیے، یو نیور ڈو دیٹ. ہر انسٹیٹیوشن کی اپنی ایک پرنسپلز ہوتی ہیں، اس کی ایک قانونی بنیاد ہوتی ہے، اس کا ایک اکاؤنٹیبلٹی اور اوورسائٹ سسٹم ہوتا ہے. ہمارے ہاں انٹیلیجنس کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر انٹیلیجنس سیکٹر جو ہے اس کی نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، نہ اوورسائٹ میکنزم ہے، اور نہ کوئی کلیئر قانونی اتھارٹی اس کی ہے. بالکل. اور اگر جب تک یہ نہیں ہوگی آپ کبھی ان کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گی، اور اس کی کریڈیبلٹی کم ہوتی چلی جائے گی. بالکل. ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی. اور فواد صاحب، آپ جو بہت سر ہلا رہے ہیں زور زور سے، آپ کی حکومت، اب آپ کی جماعت جو ہے وہی تو کور اپ دے رہی ہے جناب. آپ سے ویری شارٹ بریک. آج جب چیف سیکرٹری کی سرزنش کی گئی سپریم کورٹ میں، تو چیف سیکرٹری نے کہا کہ میں نے آئی بی، آئی ایس آئی اور ایم آئی تینوں کو کانٹیکٹ کیا، کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا. چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ جب وزیر اعظم پاکستان اس کورٹ کے سامنے پیش ہو سکتا ہے تو ایجنسیوں کے سربراہان یا نمائندگان کیوں نہیں ہو سکتے. اہم سوال ہے. عابد شیر علی صاحب، جانے سے پہلے ہنا گیلانی صاحبہ نے کہا تھا کہ تحفظ فراہم کرنا انسٹیٹیوشنز کو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو کور اپ کریں. کیا اس حکومت نے بار بار یا کسی ایک ٹائم پہ بھی کور اپ کیا ہے؟ دیکھیں، جو پچھلے 1-2 سالوں میں معاملہ چلے ہیں، اور جس طرح قوم کی پسپائی ہوئی ہے، اور جس طرح حکومت ود ان دا گورنمنٹ بھی آپ دیکھ لیں، ان کے منسٹر کچھ کہتے ہیں، پرائم منسٹر کچھ کہتا ہے، ایوان صدر کچھ کہتا ہے، تو یہ ان میں آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے. تو بات جب بی بی نے کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میاں صاحب بھی کہتے ہیں، میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جو تو کیوں نہیں ہو پائی ابھی تک جناب؟ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. اوورسائٹ کیوں نہیں ہو پائی جس کا ذکر ہنا صاحبہ نے کیا؟ ہم نے تو یہ کہا، ہم نے بارہا کہا، میاں صاحب نے بھی کہا بارہا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. عابد صحیح کہہ رہے ہیں، بات اصولی طور پہ صحیح ہے، بٹ فرینکلی جج، جرنلسٹ اور جنرل بہت تگڑے ہیں ہمارے ملک میں. کوشش کی ہے بڑی ان کو نیچے لانے کے لیے کئی اداروں کو. تو آپ کس مرض کی دوائیں؟ اگر آپ سے یہ تینوں نہیں اکاؤنٹیبل ہوتے، آپ سے اکاؤنٹیبلٹی لا نہیں لایا جاتا، تو آپ کی حکومت کس مرض کی اکاؤنٹیبلٹی لا کیوں نہیں لایا جا رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سٹنگ جج بھی کبھی اکاؤنٹیبلٹی میں بیٹھ سکتا ہے. یہ ضد کرے سٹنگ جج کو بٹھا دیں، نہیں بلایا جا سکتا نا. آپ ججوں کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ایک ریفرنس گیا افتخار چوہدری صاحب کے خلاف، ابھی تک پڑا ہوا ہے. یعنی کہ آپ یہ اس بات کا، ایک سیکنڈ، وزیر اعظم کا اسپیشل اسسٹنٹ اعتراف کر رہا ہے کہ ہمارے اس دور میں ہم سے نہ ججز، نہ جرنیل، نہ جرنلسٹ کنٹرول. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کنٹرول کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بات ہے کہ ان کو کسی حدود میں نہ رکھ سکے. ہوتا یوں ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس جب چلتا ہے تو ود ان پروسیس اکاؤنٹیبلٹیز آ جاتی ہیں. مثلا جرنلسٹوں کو حکومت کیسے کنٹرول کر سکتی ہے؟ آپ کو بالکل کام نہیں ہے کنٹرول کرنے کا، مگر ایک میں پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ود ان سسٹم اکاؤنٹیبلٹی بنانی چاہیے نا. بنائیں گے نا آپ؟ میرا تو اس کے اوپر ایک پوائنٹ کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے. جب آپ اسی طرح سے جرنل سے بات کرتے ہیں تو جرنل 3 دفعہ پارلیمنٹ میں آئے نا، آپ نے ججز کی تقرری کا لا بنا دیا نا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بس جنرل رہ گئے آپ سے. آپ نے کوشش جرنلسٹ کی پالیسی کے حوالے سے بھی کی. کچھ بھی نہیں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میرے سوال کا یہ سلیم شہزاد کے قتل کے بعد آج تک یہ بھی نہیں پتا لگا کہ اس کو کس نے قتل کیا. یہ بھی آپ کی حکومت میں ہی ہوا ہے. بتائیے جی پینل میں. میرا سوال یہ ہے، آپ کو یاد ہے ہوگا پیچھے رحمان ملک نے ایک کہا تھا آئی ایس آئی کے لیے کہ اس کے لیے انہوں نے آرڈر بھی پاس کیا. جی بالکل، اور وہ واپس لینا پڑا تھا. بالکل، یہ ہے حکومت. نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ دیکھیں 1983 سے لے کے 1997 تک نواز شریف صاحب وہ مان رہے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو سکا، ہم کمزور ہیں. بات یہ نہیں ہے. میں آپ تھوڑا ایک پوائنٹ میں دینا چاہتا ہوں. ایشو میاں نواز شریف صاحب کا، آصف زرداری صاحب کا، گیلانی کا نہیں ہے. نہیں،
یہ جو چیزیں جو آپ ڈیمانڈ کر رہی ہیں نا یہ سسٹم کے متقاضی ہیں. اگر آپ پولیٹیکل سسٹم چلا سکیں گے کس نے کرنی ہے؟ آپ 2 سالوں میں نہیں نہ کر سکتے. ایک ہسٹری ہے پاکستان کی 60 سال کی. آپ کہہ رہی ہیں 6 مہینے میں سب کو چینج کر دو, نہیں ہوتا. 6 مہینے 4 سال نہیں, 4 سالوں میں بہتری آئی ہے نا. آج آپ دیکھیں کہ 4 سال پہلے ہمارے یہاں پر فوج کی کتنی حاوی تھا ہماری فورن پالیسی کے اوپر. ہمارے تمام بہتری سے مجھے یاد آ گیا جرنیل پیش ہوتے ہیں. میں بہتری بتا دوں, جب جوائنٹ ریزولوشن اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کی بہتری ہے. ایک منٹ میں بہتری بتانے لگا ہوں. جوائنٹ سیٹنگ ہوئی, جو ریزولوشن ہم نے بنائی, چیف آف آرمی اسٹاف اسپیکر صاحبہ کے کمرے میں بیٹھے, رحمان ملک کی منشیوں کی طرح دوڑے لگی ہوئی تھی, کبھی اندر جاتا تھا کبھی باہر آتا تھا. تو یہ اوقات کا پتہ ہے. یار جنرل کیانی کی ایکسٹینشن ہوئی تو آپ چلاتے نا موومنٹ, کہ کیوں کر رہے ہو؟ ایک منٹ, پاشا صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی تو موومنٹ چلاتے نا. آپ شیلی صاحب آپ ان کا دیکھیں نا ایک بڑا اہم معاملہ ادھر ہے, اہم معاملہ ادھر ہے. ایک سیکنڈ دونوں اجازت دیجئے. وہ اعتراف کرتے ہیں کہ حکومت کمزور ہے, وقت لگتا ہے. آپ سے سوال ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ حکومت کا کام نہیں ہے معاملات کو جتنے بڑے پہلوان, یعنی کرپٹ حکومت درستگی کر ہی نہیں سکتی. اخلاقی ساکھ جس کی کمزور ہو وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا. کون سنے گا؟ اخلاقی ساکھ کیا ہوتی ہے؟ جو ووٹ لے کے آتا ہے, جو پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لے کے آتا ہے, اس کی اخلاقی ساکھ ہے. آپ کے کہنے سے یا عابد جو اپوزیشن میں جو منورٹی پارٹی ہے ان کے کہنے سے تو ساکھ نہیں بنتی. کوئی پاکستان کی عوام جس ججز کا فیصلہ آتا ہے اس دن ورڈکٹ, عوامی ورڈکٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حق میں آتا ہے. یہ ایویں یہاں پہ بیٹھ کے کہانیاں سنائی گئے. یعنی اگر میں ایک سوال اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں, جو دادا ابو ہیں وہ کہیں کہ کرپٹ ہے پارٹی, تو پھر کیا کہیں؟ مطلب مسلم لیگ نون سے بڑا آپ کا ڈی این اے بھی کروانا پڑے گا. مجھے آپ کا ڈی این اے کروانا پڑے گا. دیکھیں ایک سیکنڈ, وہ کرپشن کے دادا آپ کرپشن کے نانا. سوال صرف یہ ہے کہ جدھر چور کے الزامات میں ریاست کو کون, ابھی جناب سن لیجئے, ریاست کو کون دیکھے گا؟ بلوچستان جل رہا ہے, لیاری قابو میں ہے. آپ پورے ملک کی صورتحال میں دیکھیں, گلگت بلتستان کے اندر کرفیوز ابھی تک ختم نہیں ہوئے. سوال صرف آپ سے یہ کہ اتنی مزربل نہیں ہے پاکستان چھوڑ دیں, بڑی معذرت کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ 4% پہ ترقی کر رہا ہے. ہمارے یہاں تنخواہوں میں 125% اضافہ ہوا ہے. ہماری $26 بلین پہ ایکسپورٹ ہے. ایک سیکنڈ, دیکھیں نا آپ دونوں ایک طرح کی بری باتیں کر رہے ہیں. میری اچھی بات یہ ہے کہ لیاری کے لوگوں کا جو 35 لاشیں وہاں پہ گری ہیں, کون ذمہ دار ہے؟ آپ ملک تو بڑی دور کی بات ہے میرے بھائی. لیاری کے لوگوں کا خواتین جو چیخو پکار دیکھیں آپ اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو جھگڑا نہیں کہ کون کنٹرول کرے گا؟ میری گال دیکھیں نا کون کنٹرول کرے گا. ایک پوائنٹ اگر میں دینا چاہتا ہوں, بات یہ ہے, صحیح کہہ رہے آپ نے جو باتیں لا اینڈ آرڈر کی بات ہے, لا کی بات ہے, صحیح بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں حالات اتنے برے نہیں ہیں. دیکھیں میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. مسائل کیوں برے نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں. $26 بلین پہ آپ کی سپریم کورٹ کہتا ہے اس ملک میں حکومت نامی کوئی چیز بھی ہے. اپوزیشن, وہ سپریم کورٹ کے جج تو لیڈر آف اپوزیشن سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ذرا ہمیں فگرز کے اوپر بات کریں نا, نہیں کرنا چاہیے. قانون کے مطابق بات یہ ہے کہ وہ یہ سپریم کورٹ کا جج ہوتا کون ہے یہ کہنے والا کہ ملک میں جو ہے وہ اتنے برے حالات ہیں؟ نہیں یوں کہہ سکتے. جو لوگ دنیا بھر میں جو پٹیشن لے کر جا رہے ہیں لوگ پٹیشن لے کر جا رہے ہیں, آپ کو جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ ملک کے حالات تباہ. بھائی میرے افغان صدر میں بیٹھا ہوا بندہ ڈکٹیشن نہیں دے سکتا کہ ججز نے کیسے چلنا ہے. وہ ریاست کا آئین دے سکتا ہے ڈکٹیشن. آئین نہیں ڈکٹیشن دے, آئین تو آئین کر سکتا ہے لیکن ایک کرپٹ حکمران نہیں دے سکتا ڈائریکشن کے. سپریم کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا جج یہ کہے کہ اس ملک میں حکومت نامی چیز نہیں نظر آتی, آپ کو بڑا برا لگا. آپ کہتے ہیں وہ نہیں کہہ سکتا, مگر کل بہت بائی دی وے فور دا ریکارڈ میں کہہ دوں ایک صاحب شیلی صاحب, پرسوں کیانی صاحب نے سٹیٹمنٹس میک کی نیشنل سوورنٹی پہ کہ کیا کس طرح نمٹا جائے حالات سے. کوئی ایسی بات نہیں, بیلنس باتیں کی نا, مگر آپ میں جرت نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ باتیں بھی ان کے منصب کا تقاضا نہیں ہے. انہوں نے کیا بات بری کی؟ جناب مجھے ایک سے موقع دیجئے, وقت کی قلت ہے, جرت کی بات ہو رہی ہے. ہنا جیلانی صاحبہ آپ سے بریگیڈیئر صاحب سے ایک سوال ہے, اس کا مختصر جواب دیجئے گا سپریم کورٹ کے حوالے سے. یہ سب سے پہلے ہنا صاحبہ مجھے یہ بتا دیجئے, آج یہ کہا گیا سپریم کورٹ کے اندر کہ ہم یہ مسنگ پرسن لاپتہ افراد کے کیسز سنتے رہیں گے جب تک لاپتہ افراد بازیاب نہیں ہوتے. وہ ابھی ہو نہیں رہے, سست پروسیس ہے, کوئی پیش نہیں ہو رہا ایجنسیوں کی نمائندگان کی حیثیت سے کورٹس میں. تو کیا یہی اس کا حل ہے کہ سنتے رہو کیس جب تک بازیاب نہ ہو؟
देखिए, आपने फवाद चौधरी को तो टारगेट किया और बड़े उनसे मुश्किल और हार्श सवालात पूछे, लेकिन ये इनकी हुकूमत नहीं है। बेशुमार की हुकूमतें आईं और गईं, मगर ये जो होली काउज आपकी मिलिट्री और इसकी बनाई हुई इंटेलिजेंस है, इससे ये नहीं लड़ पाते। इनके हाथ में ना फॉरेन पॉलिसी है ना डिफेंस पॉलिसी है। नवाज शरीफ साहब दुरुस्त कहते हैं, कारगिल तक का तो इनको बताया नहीं गया था, वो गलत नहीं कहते। तो ये तरीका है इनका प्राइम मिनिस्टर्स को ट्रीट करने का। वाई आर यू टोटली ब्लेमिंग देम? हाँ ठीक है, इनको थोड़ी सी गट्स दिखानी चाहिए और जो इनका फ़र्ज़ है उसको निभाना चाहिए, और कौम के हेल्प के लिए, अब मुल्क को संवारने के लिए ये अपनी गट्स दिखाएं। जी अच्छा। लेकिन इसके बावजूद आई अगेन से कि आबिद शेर अली इज़ नॉट ऑन अ हायर मॉरल ग्राउंड ऑन दिस दैन मिस्टर फवाद चौधरी ऑन दिस। ये सारी हुकूमतों की प्रॉब्लम अच्छा। रही है और ये पूरे कौम की प्रॉब्लम है। ये अकेली हुकूमतें नहीं इस सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगी। ये आपको और मुझको और सबको इसके अंदर साथ देना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिना साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कौन गट्स दिखाएगा, कौन दुरुस्तगी करेगा सिस्टम की, कौन दुरुस्तगी करेगा मिलिट्री सिविल मिलिट्री रिलेशंस की, ये तो वक्त ही बताएगा। कोई तो सवाल का जवाब इस मुल्क में दे जाए। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।